बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। आज इंशाअल्लाह हम दरसे इल्म नहव में मुरक्कब इजाफी के कवाइद और कवानीन पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। हम माक़बल में पढ़कर आ चुके लफ्ज की दो किस्में होती हैं, बामाना और बेमाना। बामाना को मौजू भी कहते हैं। फिर मौजू की दो किस्में होती हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद को कलीमा भी कहते हैं। कलीमे की तीन किस्में थीं, इस्म, फेल और हर्फ। मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, वो मुरक्कब जिसमें सुनने वाले को किसी ख्वाहिश का या किसी तलब का या किसी हुक्म का मालूम हो और उस पर खामोश होना दुरुस्त हो। मुरक्कब गैर मुफीद में सुनने वाले को मजीद सुनने की ख्वाहिश बाकी रहती है, इसमें बात मुकम्मल नहीं होती, इसी वजह से इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। इस मुरक्कब गैर मुफीद की 5 किस्में हैं, उन 5 किस्मों में से एक मुरक्कब इजाफी भी है। यानी मुरक्कब इजाफी ये मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम में से है। मुरक्कब इजाफी की तारीफ क्या है? जिस मुरक्कब नाकिस में, क्योंकि मुरक्कब इजाफी मुरक्कब नाकिस की अक़साम में से है, इस वजह से इसकी तारीफ में मुरक्कब नाकिस का जिक्र हुआ। जिस मुरक्कब नाकिस में एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो, एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ मंसूब किया गया हो, उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, वलदु उस्तादिन, उस्ताद का लड़का। यहां हमने एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ मंसूब किया है। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, लफ्ज रसूल को हमने इसमें जलालत की तरफ मंसूब किया है, लिहाजा ये पूरा का पूरा मुरक्कब नाकिस होगा और मुरक्कब नाकिस के अंदर बात मुकम्मल नहीं होती। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, मजीद सुनने वाले को ख्वाहिश बाकी है सुनने की, वो सुनना चाहता है कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल के मुतालिक क्या खबर बात करने वाला दे रहा है, इसमें बात मुकम्मल नहीं हुई। यही मामला किताबुल्लाह, बैतुल्लाह और वलदु उस्तादिन का भी है। कायदा नंबर 1, मुरक्कब इजाफी में पहले इस्म को मुदाफ और दूसरे को मुदाफ इले कहते हैं। यानी ये पहला इस्म है, इसको हम मुदाफ कहेंगे, और ये इसमें जलालत दूसरा इस्म है, इसको हम मुदाफ इले कहेंगे। मुदाफ यानी जिसको मंसूब किया गया है, और मुदाफ इले यानी जिसकी तरफ मंसूब किया गया है। तो हमने लफ्ज रसूल को मंसूब किया है, लिहाजा ये मुदाफ कहलाएगा, और इसमें जलालत की तरफ मंसूब किया है, जिसकी तरफ मंसूब किया जाए उसको मुदाफ इले कहते हैं, लिहाजा ये मुदाफ इले कहलाएगा। कायदा नंबर 2, मुदाफ पर ना तनवीन आती है और ना अलिफ लाम। जो मुदाफ होता है उस पर तनवीन भी नहीं आती। 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जो मुदाफ होगा उसके ऊपर 2 ज़बर भी नहीं आएंगे, 2 ज़ेर भी नहीं आएंगे, 2 पेश भी नहीं आएंगे। इसी तरीके से उसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आ सकता, यानी उससे पहले अलिफ लाम हम नहीं ला सकते। जबकि मुदाफ इले पर ये दोनों आ सकते हैं। मुदाफ इले पर तनवीन भी आ सकती है और अलिफ लाम भी आ सकता है, मगर एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज आएगी। अगर तनवीन मुदाफ इले पर होगी तो उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं होगा, और अगर अलिफ लाम होगा तो उसके ऊपर तनवीन नहीं होगी। इसकी मजीद मिसालें देख लेते हैं। सदीकु खालिदिन, खालिद का दोस्त। अब ये मुदाफ है, देखें इसके ऊपर तनवीन मौजूद नहीं, सिर्फ पेश मौजूद है।
اور مضاف الیہ کے اوپر تنوین آ سکتی ہے، لیکن جب تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا، اسی وجہ سے خالد کے اوپر الف لام موجود نہیں۔ دوسری مثال، کرۃ الحسنی، حسن کی گیند، یہ مضاف ہے، اس کے اوپر تنوین موجود نہیں، مضاف کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی۔ اور الحسن یہ مضاف الیہ ہے، اس کے اوپر الف لام آ گیا، لیکن جب الف لام آیا تو آخر میں تنوین نہیں آئی۔ لہذا الکتاب الحسن کو اگر کوئی مضاف کہتا ہے، جو بعض طلبہ ہوتے ہیں عربی عبارت پڑھنے والے، جب ان کی توجہ نہیں ہوتی ان قوانین کے اندر، تو وہ معرف باللام کو، یعنی جس اسم پر الف لام ہوتا ہے اس کو بھی وہ مضاف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ جو معرف باللام ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر الف لام ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مضاف نہیں بن سکتا۔ اگر ان قواعد کو اچھی طرح ہم نے ذہن نشین کیا اور اس کا استعمال کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عربی عبارت کا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ لہذا الکتاب کو کبھی بھی مضاف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے، مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا۔ فائدہ نمبر 3، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو اس کے آخر سے نون گھر جاتا ہے۔ ہم تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے متعلق اس سے پہلے والے درس میں پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نے وہ درس نہیں سنے تو پلے لسٹ میں جا کر آپ ان کو سماعت فرما سکتے ہیں، تاکہ یہ سبق اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مختصراً عربی زبان میں ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے، اور ایک اسم ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے جو دو افراد پر دلالت کرتا ہے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ واحد کے آخر میں الف اور نون لگاتے ہیں تو تثنیہ بن جاتا ہے، اور واحد کے آخر میں واو نون یا پھر یا اور نون کا اضافہ کرتے ہیں تو جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ اب ہم اس سے پہلے والے قاعدے میں پڑھ چکے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، اگر ہم مسلمون کو مضاف کریں گے تو اس کے اوپر سے تنوین ہٹ جائے گی، جیسے مسلم المدینتی، مدینے کا مسلمان۔ تثنیہ کو جب مضاف کریں گے تو اس کے آخر میں جو نون ہے یہ نون گھر جائے گا، اس کو نون تثنیہ کہتے ہیں، جیسے مسلم المدینتی، مدینے کے دو مسلمان۔ اور جب جمع مذکر سالم کو ہم مضاف کریں گے تو پھر اس کا نون گھر جائے گا، جیسے مسلم المدینتی، مدینے کے بہت سارے مسلمان۔ یہ یاد رہے کہ جمع مذکر سالم کا نون گرے گا، جمع مکسر کا نون نہیں گرے گا۔ جمع مکسر کے اندر بھی نون آتا ہے، بعض لوگ اس نون کو بھی اضافت کرتے ہوئے گھرا دیتے ہیں۔ مثلا مساکین، یہ جمع مکسر ہے، اب اگر ہم اس کو مضاف کریں گے تو اس کا نون نہیں گرے گا، اس کا نون اسی طرح برقرار رہے گا، مساکین المدینتی کہیں گے، مدینے کے مسکین۔ لہذا جو نون گرتا ہے وہ جمع مذکر سالم کا گرتا ہے، جمع مکسر کا نون برقرار رہتا ہے۔ اس قاعدے کو مزید ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ ابن، بیٹے کو کہتے ہیں، تثنیہ بنایا ابنانے، دو بیٹے، اور جب جمع مذکر سالم بنایا تو بنونا، بہت سارے بیٹے۔ جب ہم اس کو مضاف کریں گے، واحد کو مضاف کریں گے تو اس کے آخر سے تنوین گھر جائے گی، اس کو پڑھیں گے ابن خالدن، خالد کا بیٹا۔ تثنیہ کو مضاف کریں گے تو اس کے آخر میں جو نون تثنیہ ہے یہ گھر جائے گا، ابن خالدن، خالد کے
2 بیٹے، اور جب جمع کو مضاف کریں گے تو اس کا بھی نون گر جائے گا، بنو خالدن، خالد کے بہت سارے بیٹے۔ قاعدہ نمبر 4، مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہوئے عموماً کا، کی، کے یا پھر را، ری، رے کے الفاظ ہم بڑھا دیتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان، جیسے صدیق خالدن، خالد کا دوست، یہاں پر ہم نے لفظ کا بڑھا دیا۔ کتاب خالدن، خالد کی کتاب، یہاں پر کی کا لفظ لگایا۔ استاد خالدن، خالد کے استاد، یہاں پر کے کا لفظ ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ترجمہ کرتے ہوئے لگایا۔ صدیقی، میرا دوست، یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان را کا ترجمہ کیا گیا۔ کتابی، میری کتاب، یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ری کا ترجمہ کیا گیا۔ استاذی، میرے استاد، یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان رے کا ترجمہ کیا گیا۔ اس میں پہلا جز مضاف ہے اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ ضمائر کی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی وضاحت آ رہی ہے، مگر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں کا، کی، کے یا را، ری، رے کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ کون سے الفاظ ہیں؟ زو، زو کا معنی ہوتا ہے والا، اسی کی جمع اولو، والے۔ سائرن کا معنی ہوتا ہے تمام یا باقی۔ اصحاب، دوست، اور عدد یعنی گنتی جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی کا، کی، کے کا ترجمہ عموماً نہیں کیا جاتا، جیسے ثلاثۃ کتب، 3 کتابیں۔ اب یہاں پر لفظ ثلاثہ یہ مضاف ہے اور کتب یہ مضاف الیہ ہے، اور ان کا ترجمہ کرتے ہوئے نہ تو کا، کی، کے کا لفظ ہم نے لگایا اور نہ را، ری، رے کا لفظ ہم نے اس میں بڑھایا۔ اسی طریقے سے سائر الایام، باقی دن، یہاں پر بھی ہم نے ان دونوں کے درمیان یہ ترجمہ نہیں لگایا۔ تو کچھ ایسے کلمات ہیں کہ جس میں کا، کی، کے یا را، ری، رے کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ قاعدہ نمبر 5، مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم آخر سے ترجمہ کریں گے، یعنی جو مضاف الیہ ہوگا، جو بعد میں آنے والا جز ہوگا، پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے، جیسا کہ ہم نے ان تمام مثالوں میں ترجمہ کیا۔ جیسے مسلم المدینتی، اب یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم آخر سے ترجمہ کریں گے، مدینے کا مسلمان۔ مسلم المدینتی، مدینے کے 2 مسلمان۔ استاد خالد، خالد کے استاد۔ لہذا مضاف اور مضاف الیہ کا جب ترجمہ کریں گے تو اس میں 2 باتیں یاد رہنی چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان کا، کی، کے، را، ری، رے کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم آخر سے ترجمہ کرتے ہیں، یعنی مضاف الیہ سے ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ کلمات مرکب اضافی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم یہ قاعدہ نہیں لگائیں گے، یعنی مضاف الیہ کا پہلے ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ مضاف کا پہلے ترجمہ کریں گے۔ عموماً وہ لفظ کل ہوتا ہے یا گنتی، تعداد، عدد ہوتے ہیں، جب ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم مضاف کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، جیسے کل استاد۔ اب یہاں پر کل کا لفظ مضاف ہے، اس کا ترجمہ پہلے کریں گے، ہر استاد۔ کل نفس، ہر جان۔ ثلاثۃ کتب، 3 کتابیں۔ یہاں پر یہ قاعدے نہیں لگیں گے۔ قاعدہ نمبر 6، مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مرکب اضافی کا یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے۔ ویسے تو مرکب اضافی کے تمام اصول اور قواعد بہت ہی زیادہ اہم ہیں، لیکن یہ قاعدہ اور زیادہ اہم ہے۔ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ عامل
یعنی جو رفع دیتا ہے، نصب دیتا ہے، جر دیتا ہے، زبر زیر پیش دیتا ہے اپنے بعد والے کلمے کو، اس کو عامل کہتے ہیں۔ تو مضاف کا اعراب جو ہوگا وہ عامل کے مطابق ہوگا، یعنی مضاف سے پہلے جو عامل ہوگا اگر وہ رفع دے گا تو مضاف کے اوپر رفع آئے گا، اگر وہ عامل نصب دیتا ہوگا، زبر دیتا ہوگا تو مضاف کے اوپر زبر آئے گا، اور اگر وہ عامل زیر دیتا ہوگا تو مضاف کے اوپر زیر آئے گا، جبکہ مضاف الیہ جو ہوگا ہمیشہ 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 وہ مجرور ہوگا۔ جیسے جاء ولد زید، آیا زید کا لڑکا، ہم نے ترجمہ کرنے کے قواعد ابھی پڑھے ہیں، اسی کو اپلائی کرتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ میں پہلے ترجمہ کس کا کیا جاتا ہے؟ مضاف الیہ کا، الٹا ترجمہ کرتے ہیں، آخر سے ترجمہ کرتے ہیں۔ جاء ولد زید، آیا زید کا لڑکا، اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے زید کا لڑکا آیا۔ اب یہاں پر جاء یہ عامل ہے اور یہ فعل ہے، فعل اپنے بعد والے اسم کو رفع دیتا ہے، لہذا یہ وہ عامل ہوا جو رفع دیتا ہے، پیش دیتا ہے، اسی وجہ سے اس نے مضاف کے آخر کو پیش دیا۔ اب اس پر تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، لہذا جاء ولد زید صحیح عبارت ہوگی۔ دوسری مثال، رأیت ولد زید، میں نے زید کے لڑکے کو دیکھا۔ اب یہاں پر دیکھیں ولدہ یہ مضاف ہے، یہاں پر بھی مضاف تھا، یہاں پر پیش آ رہا تھا کیونکہ عامل پیش دینے والا تھا، یہاں پر عامل جو ہے وہ نصب دینے والا ہے، فعل اور فاعل، فاعل آ گئے تو آگے مفعول آتا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے مفعول بھی وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر نصب ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ جو ولد مضاف بن رہا ہے اس کے آخر کے اندر نصب آ رہا ہے۔ تیسری مثال، نظرت الی ولد زید، میں نے دیکھا زید کے لڑکے کی طرف۔ اب یہاں پر جو عامل ہے وہ الی حرف ہے اور یہ زیر دیتا ہے، جر دیتا ہے اپنے بعد والے اسم کو، اسی وجہ سے اس نے مضاف کے آخر کو زیر دے دیا، لہذا مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اس سے پہلے جو عامل ہوگا اس عامل کے مطابق اس پر اعراب آئے گا، کبھی زبر بھی آ سکتا ہے، کبھی زیر بھی آ سکتا ہے، اور کبھی پیش بھی آ سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ جو ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مجرور کا معنی یعنی اس کے آخر میں یا تو ایک زیر آئے گا یا دو زیر آئیں گے۔ یہاں پر دو زیر کیوں آئے، تنوین کیوں آئی؟ کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں، اگر یہاں پر مضاف الیہ کے اوپر الف لام ہوتا تو پھر یہاں پر دو زیر نہیں آتے بلکہ ایک زیر آتا، لیکن ایک زیر آئے یا دو زیر آئے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ مجرور ہے، اس کے آخر میں جر آ رہا ہے۔ آپ نے یہ کلمات تقاریر میں سنے ہوں گے، رسول اللہ، تو بعض جگہ اس کو رسول اللہ پڑھتے ہیں، بعض جگہ رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور بعض جگہ رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی قاعدہ ہے، یہاں پر جو لفظ رسول ہے یہ مضاف بن رہا ہے اور اس میں جلالت یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کے آخر میں دیکھیں زیر آ رہا ہے، مضاف الیہ کے آخر میں زیر آ رہا ہے، مضاف الیہ مجرور ہے، لیکن جو مضاف ہے اس کا اعراب تبدیل ہو رہا ہے، پہلی صورت میں رفع آ رہا ہے، دوسری صورت میں نصب، اور تیسری صورت میں جر آ رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی قاعدے کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے لفظ قالا ہے اور یہ وہ عامل ہے جو رفع دیتا ہے، اسی وجہ سے اس نے رسول کے آخر کو پیش دیا۔ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، سمعت رسول اللہ، اللہ کے رسول کو میں نے سنا، یعنی فرماتے ہوئے سنا۔ اب یہاں پر یہ جو عامل ہے یہ فعل ہے اور فاعل ہے، فعل فاعل کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اسی وجہ سے یہ وہ عامل ہے کہ جو اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے
یہی وجہ ہے کہ رسول کے آخر کے اندر نصب آ رہا ہے، اور یہاں پر لفظ من ہے جو کہ حرف جر ہے، یعنی وہ حروف جو اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس نے اس مضاف کے آخر میں زیر دیا، کسرہ دیا، جر دیا، اسی وجہ سے یہاں پر جو مضاف ہے یہ حالت جری کے اندر ہے۔ تو مضاف ایک حالت میں نہیں رہتا، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 7، ایک ترکیب میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں پہلا اسم صرف مضاف بنے گا اور آخری اسم صرف مضاف الیہ بنے گا، جبکہ درمیان والا اسم مضاف بھی بنے گا اور مضاف الیہ بھی بنے گا، لہذا درمیان والا اسم مجرور ہوگا اور اس پر تنوین نہیں آئے گی، جیسے قرۃ، ولدی، غلامی، وزیری، ملکن۔ قرۃ، والدی یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اس والے اسم کے لیے یہ مضاف الیہ ہے اور آنے والے اسم کے لیے یہ خود مضاف ہے، یعنی یہ درمیان والا اسم جو ہے یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، اپنے سے پہلے والے اسم کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے اور اپنے بعد والے اسم کے لیے مضاف بن رہا ہے، جبکہ پہلا اسم صرف مضاف بن رہا ہے اور آخری اسم صرف مضاف الیہ بن رہا ہے، لہذا یہ درمیان والے اسم جو ہیں مضاف ہونے کی وجہ سے ان کے نیچے زیر آئے گا، کسرہ آئے گا، اور چونکہ یہ مضاف ہیں اور مضاف پر کیونکہ تنوین نہیں آتی اس وجہ سے ان کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی، یعنی درمیان والے اسم کے اوپر صرف ایک زیر ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ قرۃ، ولدی، غلامی، وزیری، ملکن۔ الٹی طرف سے آخر سے ترجمہ کریں، بادشاہ کے، وزیر کے، غلام کے، لڑکے کی گیند۔ آخری والا اسم کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور وہ حالت جری میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے اور اس کے اوپر الف لام نہیں، اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین بھی آ رہی ہے۔ درمیان والے جو اسم ہیں یہ اگرچہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن دونوں چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ قاعدہ اس وقت تھا کہ جب وہ آگے کسی اسم کی طرف مضاف نہ بنے، یہاں پر یہ والا اسم اگرچہ مضاف الیہ بن رہا ہے اپنے سے پہلے والے اسم کے لیے، لیکن اپنے بعد والے اسم کے لیے مضاف بھی بن رہا ہے، اور مضاف کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اوپر الف لام نہیں آتا، اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آتی، لہذا اس کے اوپر مضاف کے قاعدے اپلائی ہوں گے، مضاف کے قاعدے لگیں گے، اسی وجہ سے ان بیچ والے اسموں پر نہ الف لام آئے گا اور نہ تنوین آئے گی۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، رسول، رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد۔ اب یہاں پر پہلا اسم یہ صرف مضاف بنے گا اور آخری اسم صرف مضاف الیہ بنے گا، جبکہ درمیان والا اسم مضاف بھی بنے گا اور مضاف الیہ بھی بنے گا۔ ما قبل اسم کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف، لہذا اس کے اوپر صرف ایک زیر آئے گا، تنوین نہیں آئے گی اور الف لام بھی نہیں آئے گا۔ قاعدہ نمبر 8، علم مضاف نہیں بن سکتا۔ علم مضاف کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ مضاف کو مضاف اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ مضاف واضح ہو جائے، معروف ہو جائے، مشہور ہو جائے۔ جیسے اگر یوں کہا جائے غلام، تو اب یہ مشہور نہیں، واضح نہیں، غلام مرد کا بھی ہو سکتا ہے، عورت کا بھی ہو سکتا ہے، بچے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب غلام کو ہم مضاف کر دیں زید کی طرف تو زید خود مشہور تھا، زید کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے غلام بھی خاص ہو گیا۔
تو مضاف کو مضاف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ مضاف خاص ہو جائے، اور علم تو پہلے ہی خاص ہوتا ہے، لہٰذا اس کو مضاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے علم مضاف نہیں ہو سکتا۔ قاعدہ نمبر 9، یہ قاعدہ بھی بہت اہم ہے اور حدیث مبارکہ کی سندوں میں اس کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی حاجت ہے۔ اگر لفظ ابن یا ابنتن اعلام کے درمیان آ جائے، یعنی علموں کے درمیان آ جائیں، تو وہ ابن یا ابنتن کا جو لفظ ہے ما قبل علم کے لیے صفت اور ما بعد علم کے لیے مضاف بنتے ہیں۔ جیسے یہ لفظ ابن ہے اور یہ علام کے درمیان آ گیا، خالد بھی علم ہے، الولید یہ بھی علم ہے، علم کے درمیان آ گیا، تو اب لفظ ابن اپنے سے پہلے والے اسم کے لیے صفت بنے گا، یعنی جو اعراب خالد کے آخر میں آئے گا وہی ابن کے نون پر بھی اعراب آئے گا، جبکہ لفظ ابن ما بعد والے علم کے لیے مضاف بنے گا، یعنی یہ مضاف ہو جائے گا اور آنے والا علم مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا یہ مجرور ہوگا۔ اگر اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا تو اس کے اوپر تنوین بھی آ سکے گی، ابھی الف لام موجود ہے لہٰذا اس کے اوپر صرف ایک زیر آئے گا۔ اب خالد کے آخر میں جو اعراب ہوگا، اگر دال کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں تو نون کے اوپر بھی ہمیں زبر لگانا پڑے گا، خالی دب خالد نل ولیدی، اگر خالد کے آخر میں پیش ہوگا تو اس کے نون کے اوپر بھی ہمیں پیش لگانا پڑے گا، خالد بن الولیدی۔ اسی طرح اگر زید کے آخر میں ہم کسرہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آنے والا جو ابن ہے اس کے آخر میں بھی کسرہ آئے گا، جر آئے گا، زیر آئے گا، کیونکہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے۔ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد صفت اور موصوف کا بیان آ رہا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ صفت موصوف کی مکمل وضاحت کی جائے گی۔ تو جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی صفت کا ہوگا۔ لفظ ابن اپنے ما قبل علم کے لیے صفت بنتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے، لہٰذا آنکھ بند کر کے آپ اس کے نیچے کسرہ پڑھیں گے، کیونکہ ابن مضاف ہے، مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لہذا اس کے نیچے زیر آئے گا۔ تنوین کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ ہم اس کو اس سے ملا رہے ہیں، اس وجہ سے کثرت استعمال کی وجہ سے یہاں پر تنوین نہیں آتی، اگرچہ اس کے اوپر الف لام موجود نہیں لیکن پھر بھی اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کی تنوین حذف کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کو اس سے ملائیں گے، اب وہی لفظ ابن آ گیا دو علم کے درمیان، ما قبل کے لیے یہ صفت بنے گا اور ما بعد کے لیے مضاف، تو اس کے نیچے تو زیر آئے گا، اور چونکہ اس سے پہلے والے علم کے نیچے بھی زیر ہے لہذا یہاں پر بھی ابن کے نیچے زیر آئے گا۔ زید ابن، منصور ابن، حامد ابن، ناصر ابن نجم۔ قاعدہ نمبر 10، مندرجہ ذیل الفاظ عام طور پر مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کلن تمام، بعضن بعض، اندہ پاس، ذو والا، اولو والے، غیر علاوہ، دونا یہ بھی علاوہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نحو طرح، مثل کے جیسا، تحت نیچے، فوق اوپر، خلفن پیچھے، قدامن آگے، قبل پہلے، بعد بعد میں، حیث جہاں، امام آگے، مع ساتھ، بینا درمیان، این کون سا، سائر تمام، لدا اور لدن یہ پاس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں تک اضافت کے جو اہم قواعد تھے ان کا احاطہ کیا گیا، ان کو بیان کیا گیا۔ یہ قواعد نہایت ہی اہم ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو عربی عبارت پڑھنا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ جب تک ان قواعد کو اچھے طریقے سے یاد نہ کیا جائے اور یاد کر کے استعمال نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی اچھی عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا۔
اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ لہذا عربی زبان سمجھنے میں، سیکھنے میں یہ قواعد انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ لہذا ان قواعد کو بار بار سننا چاہیے اور بار بار اس کی پریکٹس کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے یہ اسباق، یہ قواعد مضبوط ہو جائیں اور ہم اچھی طریقے سے عربی پڑھنے پر قادر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہر مقام پر ہمیں کامیابی، کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔